बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, IMF की टीम पाकिस्तान के अंदर है और पॉलिसी मामलात जो है उसके ऊपर बातचीत हो रही है। जो इत्तलात हैं वो जाहिर है कि 200 अरब के टैक्सेस नए लगाने की बात की जा रही है। 200 अरब रुपए के टैक्सेस पाकिस्तानी अवाम पे अगर दोबारा लगेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। जुमेरात को वज़ीर मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख साहब हमारे प्रोग्राम पे थे और उन्होंने ये फरमाया था कि टैक्स लगाने के अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, जैसे प्राइवेटाइजेशन है उसको भी किया जा सकता है, यानी मुख्तलिफ जो इमारतें हैं उनको भी प्राइवेटाइज या जो चीज़ें हैं उनको प्राइवेटाइज किया जा सकता है। अलबत्ता उन्होंने इकनॉमिक मैनेजमेंट की बात की थी कि मिनी बजट ना कहिए मगर इकनॉमिक मैनेजमेंट हो सकती है उसको, यानी उन्होंने रूल आउट नहीं किया था कि मिनी बजट जो है वो आ सकता है। तो अब ऐसी सूरत हाल में जबकि 200 अरब रुपए के टैक्स हैं और उसमें बिजली और गैस के टैरिफ्स में ही इजाफा सजेस्ट किया जा रहा है, जिसकी कि कल काबीना के अंदर जिसको पेश किया जाएगा, तो क्या पाकिस्तान के अवाम इसको बर्दाश्त कर सकेंगे? ये एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल है जिसके ऊपर गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो हुकूमत के अपने मामलात हैं। एक तरफ जो इकनॉमिक प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे मौजूद है, मुआशी बदहाली है, बहरान है, और दूसरी तरफ उनके मामलात उनके जो एलाइज हैं उनके साथ भी मुंसलिक हैं और मईशत का सियासत के साथ हमेशा से ताल्लुक रहा है। और इत्तेहादियों की तरफ अगर देखें तो आज कुछ मामलात जो हैं वो सेटल डाउन हुए हैं। सरे दस्त ऐसा नहीं लगता कि जो अफवाहें थीं कि हुकूमत की वफाक या पंजाब के हद तक कोई तब्दीली आएगी, उसमें कोई फिल फौर तब्दीली की कोई जो अफवाहें थी वो गलत साबित हो रही हैं और ऐसे लग रहा है कि एक मरतबा फिर इत्तेहादी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ खड़े हैं। और आज परवेज इलाही साहब ने कहा, उनके बहुत से डिमांड्स भी थे जो कि उन्होंने पूरे किए हैं, या कहा गया कि उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। मसलन जो ज़राए से मुतालबात आए थे उसमें था कि काफली को तरक्याती फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे, काफली के वज़रा वजारतों के मामलात में बाइख्तियार होंगे, किसी भी काबिल एतराज़ अफसर की तकर्री पर तहरीक इंसाफ एतराज़ कर सकेगी और एतराज़ पर मुस्लिम लीग कायदे-आज़म मुतल्लिका वजारत में तैनाती के नए ऑफिसर का नाम देने की भी पाबंद होगी। उसके साथ साथ अजला की हद तक मुस्लिम लीग कायदे-आज़म के अवामी मसाइल जो हल करने हैं उनको अपने वो बाइख्तियार होंगे और जो मुख्तलिफ कमेटियाँ हैं जो मुतय्यन की गई हैं हुकूमती और इदारों में नुमाइंदगी में, वो काफली की तजावीज़ जो हैं उसके ऊपर भी हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद करने की पाबंद होगी। ये तो अब जाहिर है कि जो जिस तरह की सिचुएशन है, एक फ्रेजाइल गवर्नमेंट है, एक नाजुक सी हुकूमत है, किसी भी वक्त इत्तेहादी हिले तो ये हुकूमत गिर सकती है। उसको एक तरह से पायदार बनाने के लिए तहरीक इंसाफ को मुतालबात तस्लीम करने पड़ रहे हैं और किए जा सकते हैं। लेकिन माजी में इमरान खान साहब क्या कहते थे तरक्याती फंड्स के हवाले से, क्योंकि जो इत्तलात है अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे-आज़म हुकूमत से मांग रही है। जरा सुनिएगा इमरान खान साहब क्या फरमाया करते थे तरक्याती फंड्स के हवाले से। कहीं दुनिया के अंदर MNA और MPA का काम डेवलपमेंट नहीं है। ये जो हमारा खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर है उसने नून लीग के MNAs को 94 अरब रुपया दिया है। इससे इस मुल्क में करप्शन बढ़ी है। ये ज़ियाउल हक ने शुरू किया था 85 में, ये पैसे देने शुरू किए थे डेवलपमेंट के, जिसको ये था कि मैं इख्तिदार में आके करोड़ों रुपए के डेवलपमेंट फंड लूंगा, वो पैसे लगाना शुरू हो गया इलेक्शन पे। इलेक्शन महंगे होते गए। ये एक लॉजिक खान साहब की थी जो कि जाहिर है कि बड़ी अच्छी लॉजिक है कि इस तरह होता रहा है, वो ऐसा नहीं करेंगे मगर अब ऐसा हो रहा है और खान साहब को अपने जितने भी इत्तेहादी हैं उनको खुश रखने के लिए उनके मुतालबात मानने हैं। क्या ये ब्लैकमेलिंग है या ये चलता रहेगा सिलसिला इसी तरह से, कब तक चलेगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। दूसरी तरफ मौलाना कल बोले बहुत अरसे के बाद और बहुत खूब बोले। उन्होंने ये फरमाया कि वो जो धरना लेके आए थे उसमें कुछ कमिटमेंट्स हुई थी, कुछ यकीन दहानियाँ थी कि 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे, वजीर आजम अपने घर चले जाएंगे। क्या, और उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी बरादरान से दरख्वास्त की कि वक्त आ गया है कि वो बताएं कि ये जो है ये किस तरह से हुआ था और क्या है। दोबारा से वो मार्च में तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, कितनी कामयाब होगी? पीपल्स पार्टी भी तहरीक का ऐलान कर रही है।
پی ایم ایل این کی سیاست بڑی دلچسپ ہے، اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے صداقت عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں، رکن اسمبلی ہیں، بہت بہت شکریہ صداقت صاحب۔ ہمارے ساتھ ہیں حافظ حمداللہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ ہے محترمہ ناز بلوچ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، شکریہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پنجاب سے، لاہور سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن صوبائی اسمبلی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔ سب سے پہلے تو ہم مولانا کی بات سے ہی حافظ صاحب شروع کرتے۔ مولانا نے یہ کیوں کہا کہ جو معاملات ہیں وہ طے ہوئے تھے اور یہ بتانے پڑیں گے، وقت آ گیا ہے، 3 ماہ میں وزیر اعظم کی رخصتی کی بات طے ہوئی تھی، کس نے ان کو یقین دہانی کرائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میرے خیال میں سب سے پہلے یہ سوال جب مولانا صاحب کے پاس چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی صاحب آئے تھے، جی پھر ان سے یہ سوال کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ معاملات ایسی ہے کہ وہ امانت ہے۔ جب پرویز الہی صاحب سے سوال پوچھا گیا غالباً سلیم صافی صاحب کے شو میں اور اس سے، تو اب وہ امانت کیا تھی اس کی کوچ آپ بھی لگا رہی تھی، دیگر صحافی حضرات جو کوچ لگانے والے ہیں ان کی کوشش تھی کہ یہ امانت کیا ہے، وہ راز کیا ہے۔ اور جہاں بھی مولانا صاحب ہوتے میڈیا والے یہی پوچھتے تھے کہ وہ راز کیا ہے، وہ امانت کیا ہے، جو چودھری پرویز الہی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ باتیں امانت ہے، وہ وقت پر خود بخود آشکار ہو جائے گی یا ہم بتائیں گے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ آپ لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ وہ راز کیا ہے، امانت کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں میڈیا کے توسط سے چودھری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اب وہ راز کھول دے۔ وہ کیا بات تھی جو آپ نے کہا کہ کچھ باتیں امانت ہے، کچھ راز کی ہے، کیونکہ اصل راز تو چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہے، لہٰذا اصل امانت تو ان کے پاس ہے، لہٰذا انہوں نے کھولنا ہے بات کہ ان کو کس نے یقین دہانی دی تھی۔ لیکن مولانا نے اپنے حصے کا راز کھولا، انہوں نے کہا جی 3 ماہ کے اندر وزیر اعظم کی رخصتی اور فریش الیکشنز کا ہمیں کہا گیا تھا، ان کو کس نے یقین دہانی تو یہی کرائی؟ بات چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت صاحب والے آئے تھے، یہی بات انہوں نے کی تھی۔ اب اس کو کس نے یہ بات کی تھی، کون تھے یہ لوگ، وہ قوت کون تھی؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت جہاں سے لائی گئی ہے یا بنائی گئی ہے تو یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے، نہ عوام کے مینڈیٹ سے آئی ہے۔ یہ جب جائے گی بھی اپنی مرضی سے نہیں جائے گی، جس طرح ان کی یقین ہے امپائر کے اشارے سے، یہ اسی طرح امپائر کے اشارے سے جائے گی۔ تو جس نے لایا ہے اسی کے کہنے پہ یہ حکومت جائے گی۔ لیکن ہمارا سوال یہ نہیں ہے، ہمارا سوال یہ ہے کہ اس حکومت کو جانا ہوگا، یہ پوری اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے اور پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ یہ رگ الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ اب یہ کیسی جائے گی، کون اس کو رخصت کریں گے، پارلیمنٹ کیسی برخاست ہوگی، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ناز کے پاس آؤں، ملک صاحب یہ خواہش پیپلز پارٹی کی بھی ہے، پی ایم ایل این کی بھی ہے، مولانا کی بھی ہے، لیکن آج تو اتحادی جڑ گئے دوبارہ سے، یہ حکومت کی خواہش خبر کب بنے گی آپ کی نگاہ میں؟ جی دیکھیں، اسوام کا بہت شکریہ۔ اتحادیوں کی جو پوزیشن تھی وہ تو بڑی سٹیٹڈ تھی، اور میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا بار بار، جب یہ تھوڑی بازگشت آ بھی رہی تھی کہ شاید کوئی حکومت کی تبدیلی کی بات ہے، تو میں نے بارہا پبلکلی کہا کہ ان کی ڈیمانڈز تو دیکھیں وہ ڈیمانڈز کیا ہیں، اور ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ ہمارے ساتھ کیے ایگریمنٹس پورے کیے جائیں، ان کی ڈیمانڈز ہیں کہ کچھ پولیٹیکل ٹرانسفرز پوسٹنگز کی بات ہیں وہ دیکھیں، پھر ان کی کچھ ڈیزولوشن آف پاور کی ایک اتحادی کی بات تھی، امپاورمنٹ کی لوکل گورنمنٹس کی بات تھی۔ تو ان کا جو نیچر آف ڈیمانڈز تھا، جو ان کے ایگریمنٹس تھے، جو لکھے پڑے ایگریمنٹس تھے، وہ تو اس کے اوپر اپنی امپلیمنٹیشن مانگ رہے تھے، اور حکومت کے ساتھ ان کی بات چیت جو تھی، ان کی کچھ اشخاص پر ان کا اعتماد نہیں تھا، اور کچھ مخصوص لوگوں پر جو ان سے بات چیت کر کے گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بات چیت ہو چکی ہے اور طے پا چکی ہے، تو پھر انہی کا دوبارہ آنا واپس ہے۔ تو گورنمنٹ شاید کچھ چیزوں پہ تیار نہیں تھی کرنے کے لیے، جیسے آپ نے بھی بڑی اچھی بات کی عمران خان کے حوالے سے
وہ لیجسلیٹو کاؤنسل کو یا لیجسلیٹو اسمبلی کو غالباً پارلیمنٹ کے ساتھ مکس اپ کر جاتے ہیں. اب پارلیمنٹ کا فنکشن اور لیجسلیٹو اسمبلی کا فنکشن بڑا فرق ہوتا ہے. لیجسلیٹو اسمبلی کے اراکین کی اپنی کانسٹیٹوئنٹ کے ساتھ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. ٹرو. لیکن پارلیمنٹ کے ممبرز کی اپنے ووٹر کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر اس میں انفراسٹرکچر کی کمی ہے تو وہ پوری کرنی اس کے اوپر لازم ہے. تو جب وزیر اعظم یہ بیانیہ دیتے ہیں کہ اراکین اسمبلی کا اس چیز سے کیا تعلق ہے, تو وہ کنسپچلی بھی کریکٹ نہیں ہے, ایکیڈیمکلی بھی کریکٹ نہیں ہے, ان پریکٹس بھی کریکٹ نہیں ہے. تو ان کو لیجسلیٹو اسمبلی اور پارلیمنٹ کے فرق کو سمجھنا چاہیے. پارلیمنٹ کے تو فنکشنز میں جو رولز آف پروسیجر میں ہے, پہلی ریسپانسبلٹی ٹوورڈز اس کانسٹیٹوئنٹ ہے. تو انہوں نے ملک صاحب انہوں نے سمجھ لیا نا, انہوں نے فرق سمجھ لیا, اس لیے وہ فنڈز بھی دے رہے ہیں, وہ ان کے سارے مطالبات بھی مان رہے ہیں. تو اب حکومت کہیں نہیں جائے گی. اگر میں چاہوں, جی اگر میری چوائس ہے نا, اگر میں چاہوں تو میں آج ان پہ یہ تنقید کر سکتا ہوں, پہلے یہ کہتے تھے آج یہ کہتے ہیں. لیکن میں تو سسٹم کی بہتری کا ایک مدعا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے انہوں نے سمجھا. اور ممبر پارلیمنٹ کے متعلق اگر ایک پارلیمنٹری پارٹی اور ایک پولیٹیکل پارٹی یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا مس نارم کریٹ کرے تو وہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہوتی. بالکل. اس لحاظ سے اگر انہوں نے سوچا اور ان کی بات کو مانا ہے تو درست ہے, اچھی بات. بالکل. اچھا ناز, آپ کو بھی لگتا ہے کہ باقی وعدے بالکل جیسے یہ صرف اتحادیوں سے کیے وعدے پورے نہ کرے, پبلک سے کیے وعدے بھی پورے کرے. ایگزیکٹلی, وہ زیادہ میٹر کرتا ہے. تو آپ کو بھی لگتا ہے جیسے بلاول صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات ہوں گے, تو کیسے ہوں گے انتخابات؟ اتحادی تو ساتھ جڑ گئے, اب مولانا مارچ کریں, بلاول مارچ کریں, پی ایم ایل این جلوس نکالے, کچھ بھی نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما دیکھیں, یہ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہونا تھا, کیونکہ ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر اتحادیوں کا جو ایک غصہ تھا, نہ صرف اتحادیوں کا بلکہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے کہ ان کے اپنے ایم این ایز جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے وہ بھی ناخوش اور پریشان نظر آتے ہیں. اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.5 سال میں نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے, نہ کوئی صفائی ستھرائی سڑکوں کا کام دیکھیں یا روڈوں کا کام دیکھیں یا ہاسپٹلز, کسی چیز کے اندر انہوں نے امپروومنٹ نہیں کی ہے. اور تو اور آپ انفلیشن کی صورتحال دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, بے روزگاری دیکھیں, غربت دیکھیں. وہ سٹاک ابھی دوبارہ آج جس طرح خوفناک طریقے سے دوبارہ جو گری ہے, بلینز کا نقصان ہوا ہے انویسٹرز کو. پھر اس کے بعد ان کی پرفارمنس کے اوپر صرف ہم نہیں, خود آئی جی پنجاب کہہ رہے ہیں کہ کرائم کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے, اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہوا ہے غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے. 10 سے 20 لاکھ لوگوں کو آپ اس سال کے اینڈ تک بے روزگار ہو چکے ہوں گے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. تو ان اوور آل جو انڈیکیٹرز ہیں, اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کیا رپورٹ ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے, کمی نہیں ہوئی. تو ان کا اوور آل اگر آپ دیکھیں کہ جو ان کا مینیفیسٹو تھا کہ ہم تو کرپشن کے خلاف ووٹ لے کر آئے ہیں, تو آپ کے آنے کے بعد بھی کرپشن پہ تو کنٹرول آپ نے کیا نہیں. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو انکریز کرنی تھی وہ 50% ڈراپ ہو گئی ہے. تو عوام میں جب ان کے اتحادی جاتے ہیں تو آگے سے عوام ان سے وہی سوالات پوچھتی ہے جو ہم سے پوچھ رہی ہے کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے اور ان کا منصوبہ کیا ہے. تو اسی وجہ سے جب شور و غل اٹھتا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے اتحادی بھی ناراض ہوتے ہیں. تو آج صحیح ہو گئے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, ہمارے درمیان تو کوئی اختلاف ہی باقی نہیں. یہ ایسے مواقع آئے ہیں, اس سے پہلے بھی ہم نے پارلیمنٹ میں ایسا ہوتا دیکھا اسی حکومت کے دوران, جب اتحادی کچھ وقت کے لیے ان کا ساتھ پھر دوبارہ دے دیتے ہیں, لیکن جب باہر نکلتے ہیں یہ ایک مصنوعی آرٹیفیشل الائنس اس وقت ہے. یہ جیسے ہی عوام کا یہ ایک وقتی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جب یہ مہنگائی کی سونامی جو بجلی کے ریٹ اور مزید جو آپ کے خلاف میں اپریل, آپ کے خیال میں اپریل مئی میں اوور ہوگا یا یہ جون جولائی میں ہوگا؟ بالکل جون جولائی سے تو بہت پہلے ہوگا, اس بجٹ سے بہت پہلے ہوگا, کیونکہ آپ مزید جو آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, جو ذکر کیا آپ نے مزید ٹیکس کے برڈن کا جو بجلی اور گیس کے ٹیرف میں ہے, تو یہ 200 ارب عوام نہیں پے کر سکتی. بالکل. آج تو ویسے مبارک ہو, آج تو مطلب آپ کی حکومت سنبھل گئی, پھر بھی قافلے آپ کے پاس آ گئی دوبارہ سے. آسما بہت شکریہ. کوئی حکومت کہیں نہیں جا رہی تھی, صرف ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو پالیٹکس میں رکھنے کے لیے, اپنے ورکرز کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے. جس طرح کے کرپشن کے کیسز کھلتے جا رہے ہیں, جس طرح نون لیگ کی بند ہوتے جا رہے ہیں, ضمانتیں ہو رہی ہیں سر جی. ضمانتیں بند نہیں ہو رہے, کیس کوئی بند نہیں ہو رہا. ضمانتیں ہونا ایک الگ بات ہے, وہ ایک ٹیمپرری ریلیف ہے. جس طرح نون لیگ کی قیادت ملک سے واپس باہر چلی گئی, یہاں جو قیادت تھی وہ ان کے چپ سادھ لی. پیپلز پارٹی بھی خاموشی سے اپنے کیسز بھگتا رہی ہے.
بلاول صاحب کو دوبارہ آپ کو یاد ہے وہ وقت آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوتے تھے کہ مولانا سندھ سے نکلیں گے 1 ملین کا جلوس آئے گا, پنجاب سے ٹکرائے گا, پنجاب کانپے گا, لاہور میں سے پھر متوالوں کی پوری جی ٹی روڈ بھر جائے گا, ہم یہ گجرانوالا پہنچیں گے تو نیازی کانپنا شروع ہو جائے گا. پھر جب یہاں آئے تو استعفیٰ اس جیب میں ہے, اس جیب میں ہے. یہ انہوں نے کیا کیا دعوے کیے, ہم یہودی تھے, ہم پتہ نہیں وہ قادیانی تھے, یہ سب کچھ یہ پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ سنتے رہے. پھر عمران خان نے استعفیٰ لکھ لیا, سنیں نا اپنے فیس سیونگ, استعفیٰ لکھ لیا, دائیں جیب میں رہا ہے, بائیں جیب میں رہا. پھر آپ کے شو میں نے سنا مولانا کو 3 مہینے کا وعدہ کر دیا گیا, عمران خان صاحب ملک سے بھاگ رہے ہیں. اب کیا یہ نہ کہیں تو کیا کہیں, جس طرح کے لت پاتے ہیں ان کی لیڈرشپ کیسز میں اور جس طرح یہ ایکسپوز ہو گئے اس پہ تو یہی کچھ کرنا چاہیے. ورنہ تو مولانا جیسے ایک غیر منتخب شخص جن کے پاس 4 سیٹیں اسمبلی میں, وہ 343 یا 272 والوں کو آ کے چیلنج کریں, اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی بڑی جماعت ایک مذہبی انتہا پسندی کے کفر کے فتووں کے پیچھے یہ تھوڑے سے بچوں کو اسکول کے مدرسہ کے بچوں کو یہ کہہ کے لایا گیا کہ آئیں جی اسلام. لال مسجد کے مولوی عبدالعزیز کا تو ابھی واقعہ ہے نا, لال مسجد کے مولوی صاحب کا کیا واقعہ ہے. میں سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتا ہوں, مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز نے آ کے جو جن کے مدرسہ کے بچے آئے انہوں نے آ کے کہا کہ ان کو کہا جا کہ جی اگر میرا موقف تو آپ سارے اتنا بے تاب ہو جاتے ہیں, آسما آپ سمیت جب حکومت کا موقف آئے تو ان کو تو میں نہیں بولا نا. یہ چیزیں ہیں اللہ کے فضل سے. یہ جو ہماری ایلائز تھے انہوں نے بھی کہیں نہیں جانا تھا, ان کا ہمارا نیچرل لائنز ہے. اللہ نہ کرے وہ 20 ارب ڈالر کے خسارے, وہ پی آئی اے ڈبونے والے, ریلوے ڈبونے والے, بجلی ڈبونے والے, گیس ڈبونے والے دوبارہ اس ملک میں آئیں. اللہ اللہ کر کے جان لی ہے, کہیں نہیں جا رہی ہماری حکومت. ایک چھوٹا ریسپانس کر گئی ہے. کیا ہو گیا کیا بھائی آپ عوام کے درمیان جائیں, اپنے حلقے میں جائیں, آپ اپنے حلقے میں جائیں, توبہ کریں. جہاں پہ 5 ارب یومیہ قرضہ لیا جاتا تھا, آج 25 ارب یومیہ قرضہ لے رہے, 11,500 ارب ایک سال میں. مہنگائی آپ نے اتنی کر دی, آپ کمال میں جاتے کیسے ہیں؟ یہ کرپشن کی جھوٹی داستانوں اور کہانیوں کے پیچھے آپ اپنی ناکامی اور اپنی پور گورننس کو نہیں گورننس کی بات کر لیں. ابھی کرتے کیونکہ اپوزیشن بھی منتشر ہے, حکومت بھی منتشر سی لگ رہی ہے, تو عوام کا پرسانے حال تو کوئی نہیں ہے. 200 ارب روپے کے ٹیکس اور آ رہے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب آپ نے سنا اور صحیح ہے, ظاہر ہے آپ نے وائٹ کہ ان کے پاس دکھانے کی اور کرنے کی کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بھی کچھ آپ سوال پوچھتے ہیں یہ آپ کو ماضی میں لے کے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ کی, مسلم لیگ نے یہ کی, یہ چور تھے, یہ ڈاکو تھے, یہ لٹیرے تھے, یہ فلانا تھے. بھائی سوال یہ ہے کہ 18 مہینے سے آپ کی حکومت ہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے جو وعدے کیے تھے وہ دکھائے. اس سے مجھے میرے خلاف یا میری پارٹی کی قیادت کے خلاف بد زبانی یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف, وہ تو آپ نے کہا کہ چور ہے, وہ تو جیلوں میں ہے. لیکن آپ نے کیا کیا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے بات کی کہ مولانا غیر منتخب ہے. بھائی آپ کی پوری حکومت 2 طبقے چلا رہے ہیں. آپ کی پوری حکومت, آپ سے 1.5 سال میں کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ کے حلقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہر آدمی کو, ان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو ملک کی اور 22 کروڑ عوام کی غربت, مہنگائی, بے روزگاری کی نہیں پڑی ہے. ہر ایک کو اپنی کانسٹیٹوئنسی کی پڑی ہے. وہ ہر ایک اپنے حلقہ انتخاب کی سیاست کرتے ہیں, ملک کی سیاست نہیں کرتے ہیں. اگر وہ ملک کی سیاست کرتے ہیں تو رول وہ لوگ کرتے ہیں جو منتخب ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے ان کی کیبنٹ میں زلفی بخاری رول ادا کر رہا ہے, اہم رول ادا کر رہا ہے نا. جہانگیر ترین ہے, حفیظ شیخ ہے, فردوس شکوان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو غیر منتخب ہیں. آپ پوری حکومت غیر منتخب کلاس سے چلا رہے ہیں. کہاں ہے درد آپ کو غریب کا؟
اور دوسری بات، یا دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ سیاسی خانہ بدوشوں کا. سیاسی خانہ بدوشوں کا یہ دو ٹولے ہیں، یہ حکومت چلا رہے ہیں. آپ اندازہ دیکھیے ان کی بے حسی کا. ان کی کیبنٹ کا منسٹر ہے، ان کی کیبنٹ کا پہلے انٹیریئر منسٹر تھا، ابھی غالباً انسداد منشیات کا منسٹر ہے. وہ ایک گیدرنگ میں کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ہم افیون، ہیروئن اور چرس کا فیکٹری لگائیں وادی تیرا میں. اچھا، آپ کو جو ٹکا لگایا گیا شوکت خانم میں، آپ کو تو ہورے نظر آنے لگی. اب آپ چرس، ہیروئن اور افیون کی ٹکا 22 کروڑ عوام کو لگائیں گے تاکہ ان کو قبرستان نظر آ جائے. یہ ہے، یہ ان کی سنجیدگی اور ان کے حص اور ان کی ذمہ داری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کاپ لیگ کی بات کی، اس پر میں تھوڑی سی بات کر لوں. این پی ایم ہو، کاپ لیگ ہو، بی این پی مینگل ہو، جی ڈی اے ہو، یہ جو کچھ آپ کو سین نظر آ رہا تھا، یہ اگلا سٹیپ آپ کو اس سے مؤثر نظر آئے گا. اچھا، ہاں، یہ نیٹ پریکٹس تھا. جیسے آپ میچ کھیلتے ہیں، میچ کھیلنے سے پہلے ایک دن پہلے آپ نیٹ پریکٹس کرتے ہیں نا. ابھی یہ اگلا مرحلہ، اگلا اصل میچ اس وقت شروع ہوگا. یہ نیٹ پریکٹس. اچھا، اور پھر تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں؟ ان ہاؤس تبدیلی؟ بالکل ان ہاؤس نہیں. دیکھیں، آپ کہتے ہیں یا عام انتخابات، ہم الیکشن کی بات کرتے ہیں. الیکشن سے پہلے اگر ان ہاؤس تبدیلی آ جائے، کچھ انتخابی اصلاحات ہو، بے شک بجٹ بھی پاس ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے، بجٹ بھی پاس ہو جائے، لیکن اصل مسئلہ الیکشن ہے. ہاں جی ملک صاحب، پھر تو یہ اس جو مولانا نے ابھی، حافظ صاحب نے جو بات کر دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مولانا تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں سے بڑے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مطلب خود اپوزیشن منتشر ہے، جلوس الگ الگ نکل رہے ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ عوام کی کون بات سنے گا اور تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ اسما دیکھیں، یہ بڑی سنجیدگی سے اس پر بات ہونی چاہیے کہ کیا ضروری ہے کہ جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز ہیں ان سب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. یہ بات ہم بارہا، تو ایک ریٹرک کی صورت میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن یہ جو مولانا باتیں کر رہے تھے، ان باتوں سے کسی کو اختلاف نہیں. کوئی طریقہ کار پہ کوئی تھوڑی بات تھی، کوئی اس چیز پہ معاملہ تھا کہ کیا جو عمران خان نے ایک روایت قائم کی، کیا اس کو ریت بنا دینا چاہیے. اور اگر مولانا جیسے سنجیدہ زیرک سیاستدان بھی اس امر پر مجبور ہوئے ہیں کہ وہ بھی دھرنوں کی سیاست، جن کا ایک اپنا بڑا واضح موقف تھا کہ یہ دھرنے اور جتھا راج ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کیا حالات تھے جنہوں نے مولانا کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا. عوامی تکلیف تو اپنے سامنے ہے ہی ہے. اس میں آپ دیکھ سکتی ہیں، جو ایک لمبی بات ہو جائے گی، وقت ضائع ہوگا شاید آپ کے پروگرام کا. وہ آج ابھی آپ کا سوال بھی وہ نہیں ہے کہ بیڈ گورننس کے ساتھ، پور اکنامک پرفارمنس کے ساتھ، وہ ساری بات ایک اور طرف چلی جائے گی. لیکن حکومت کا ایک رویہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اس حکومت کا بات کرنے کا رویہ ہی اتنا گندا ہے. وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے ساتھ مجھے اختلاف ہے، وہ پرابلم آج آپ کی سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج پینیٹریٹ کر رہی ہے، کیونکہ آپ کی ریاست کی شریعت حکومت قائم کرتی ہے. اور اگر حکومت اس نیریٹو پہ کھڑی ہو جائے کہ گالم گلوچ سے بات چلنی ہے اور لوگوں کی پگڑیاں اچھالنی ہیں. اور یہ ابھی دیکھیں، ریسنٹلی اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے جو باتیں کی، ان سے کسی کو اختلاف ہو سکتا تھا کہ یہ ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پھر لے کر سرے بازار کھڑے ہو جاتے ہیں اور ڈھول پیٹنے لگ پڑتے ہیں. اور وہ مقدمے کا جب کورٹ کے اندر معاملہ جاتا ہے تو از اینی بڈی آنسریبل ٹو دیٹ کہ وہ جو چارج شیٹ ہے، کیا ان لوگوں کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جھوٹی بات کرتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، دروغ کوئی سے کام کون کرے گا سر؟ اپوزیشن نہیں ہے تو اپوزیشن ہے نہیں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. دیکھیں آسما، اپوزیشن نہیں، میری بات سنیں. دیکھیں اب آنیسٹلی اسپیکنگ، اس گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے ایک پبلک پروٹیسٹ جو ہے وہ آپ کو وہ ریزلٹس نہیں دے گا جو آپ بنیادی طور پہ اس ملک کے اندر ایک اچھی جمہوریت کے لیے چاہ رہے ہیں. یہ فردر انارکی کی طرف لیڈ کرے گا. ٹرو. اب آپ کا معاملہ، میرا معاملہ، حافظ صاحب کا معاملہ، گورنمنٹ کا معاملہ، یہ سارے علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں مجموعی طور پر ہم اس سے کیا اپنی پالیٹی کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر پائیں گے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہوگا؟ یہ بات درست ہے، یہ بات بہت آپ نے
सही बात की, तो उसके बाद तो फिर एक ही रास्ता बचता है जो कि आईनी तब्दीली का है नाज, जो कि मलिक साहब कह रहे हैं कि भाई आपको ये पब्लिक प्रोटेस्ट के जरिए से नहीं बल्कि आपको आईनी तब्दीली, तो आप कह रहे हैं ना ऑप्शन खुला है, उसके लिए हो सकती है बात। मलिक साहब उसके लिए देखें ना, मैं आपको एक बात कहूँ, ये जिस तरह की गवर्नेंस आज है, जिस तरह का हुकूमत का रवैया आज है, जितना पॉलिटिकल टेम्परेचर गवर्नमेंट खुद बढ़ा लेती है, ये गवर्नमेंट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाएगी, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अच्छा, यही मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी भी सोच के बैठी हुई है। जी ऐसा ही है एग्जैक्टली पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं, यहाँ पे आपका और मौलाना का इख्तलाफ है, देखिए, जबकि आप मार्च में तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। जी आसमा, बात यह है कि बिल्कुल मलिक मोहम्मद खान साहब से ही बात कर रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं कि इस हुकूमत की जो गवर्नेंस का तरीक़ाकार है, जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, वो इतना इनएप्ट, इतना पुअर तरीक़ाकार है कि इनके अपने वजीर बैठकर कह रहे हैं कि पंजाब में बादशाहत लगी हुई है। ये हमने तो नहीं कहा, फवाद चौधरी तो इन्हीं के वजीर है ना, वही कह रहे हैं कि अब बादशाहत लगी है। आईजी पंजाब खुद कह रहे हैं कि पंजाब में जराइम में तेजी से इजाफा हो रहा है और उसकी वजह क्या, गुर्बत और बेरोजगारी। केपीके की सूरत हाल आपके सामने है, बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। कोई एक मुझे बताएं अवाम के लिए रिलीफ, 400% दवाओं के रेट में इजाफा, कोई सॉलिड चीज भी तो नहीं है अवाम के पास कि वो कहे कि अपोजिशन ये एजेंडा लेके आ रही है। नहीं देखिए, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत, ये तमाम चीजें, ये मैंडेट तो इनका नहीं था। इनका मैंडेट तो ये था कि रिलीफ देंगे। अच्छा। ये तो कहते थे कि हम कचकोल का छोटा करेंगे, पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, लेकिन आपने 11,500 अरब एक साल के अंदर कर्जा उठा के लिया, 13.5% सूद लेकर, इंटरेस्ट लेके, ये जो बात है, फूड इनसिक्योरिटी जो है वो 24% पे आप लेके चले गए। तो आप मुझे बताएं अभी तो जो बात अभी मलिक साहब ने की ना कि अवाम के ऊपर, अब जाहिर है कि अब जो टैक्सेस आएंगे, जो आप भी कह रही हैं, तो उससे और ज्यादा होगा। ब्लड बात, इकोनॉमी ब्लड बात। मैं जवाब लूंगी भाई साहब से, एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आईनी तब्दीली का रास्ता अभी भी खुला है और मौलाना और PMLN और पीपल्स पार्टी एग्रीड हैं कि आईनी तब्दीली हो सकती है। लेकिन मैं क्विकली बात कंप्लीट हो जाए नाज की, फिर मैं आपके जवाब लेती हूँ। नाज, आप ये कह रही थी कि ये खुद ही गिरेंगे, अपने वजन से गिरेंगे वगैरह वगैरह, तो उसके लिए जो अपोजिशन ने कुछ नहीं करना। देखिए नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपोजिशन जो है वो इस वक्त अवाम अपोजिशन की तरफ देख रही है, क्योंकि हुकूमत तो ब्लाइंड, डेफ एंड डम्ब दिखाई दे रही है, ना इनको अवाम की आवाजें आ रही हैं। वजीर आजम साहब खुद कहते हैं कि अब तो टॉक शोज देखना ही छोड़ दें, लोगों को अपने ये कह रहे हैं कि आप टॉक शोज ना देखें। तो अगर आपका लेवल ऑफ टॉलरेंस ये हो और अगर आपकी डेमोक्रेटिक सोच ये हो कि आपने सुनना ही नहीं है, देखना ही नहीं है कि हकायक क्या है, तो फिर मुझे बताइए कि फिर आप अवाम के इश्यूज पे कैसे रिलेट, आप अवाम पे बोझ डालते जा रहे हैं, रोजाना कोई महंगाई का बोझ डालते हैं और आप कहते हैं मैंने सुनना नहीं है, हमने देखना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा टैक्सेस अभी और अगर लग जाते हैं। अच्छा, एक बात के बाद आप जाएं, और किया तो क्या किया, सिर्फ एक काम किया कि बेनजीर इनकम सपोर्ट से बेनजीर भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो का नाम हटा देना। भाई आप खुद कुछ करें ना, ये तो हमारा किया हुआ अपने नाम लगा रहे हैं, तख्तियां लगा रहे हैं, तख्तियां लगा रहे हैं, सिर्फ उनके काम पार्टी खत्म हो जाएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तख्तियां अपने लगा। जी आप बोलिए। सबसे सुलझी हुई बात मलिक साहब ने की, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि ये जो जत्थेबाजी का तरीका है, इसकी बजाय डेमोक्रेटिक, उनका नाम नए वजीर आला के तौर पे आ रहा है अखबार में, अच्छा वो भी है, उनको मैं गुड लक कह देता हूँ, ये तो अच्छी बात है। बाकी इन्होंने कहा कि हमने मोहतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट स्कीम से उनका नाम निकाला है, उनसे उनका नाम भी निकाला है और 8 लाख वो चोर भी निकाला है जो गरीबों, इंतहाई गरीब लोगों के पैसे खा रहा था और जो 16 अरब रुपया खा रहा था। बेनजीर भुट्टो का नाम हटाने से आपको क्या मिला? मुझे अच्छा, पहले आपको भी आसमा बेनजीर भुट्टो के नाम से है, जो मैं कह रहा हूँ कि 16 अरब रुपया वो अच्छा किया आपने। आप कर दे, आप नाम तो सवाल ये कि आपने एक अजीम सागदार के घर पे पनाहगाह बना दिया, वजीर आज़म सागदार के घर पे। अब आप देखने वाले देखें, मुझे बिल्कुल नहीं बोलने दिया जा रहा, आप दोनों मेरी बहनें, मुझे बोलने नहीं दे। देखिए मैं कह रहा हूं कि अगर जो 8 लाख लोग, जो बापोजिशन लोग, जो यानी बावरसूख लोग, 3-3 लाख के तनख्वाह लेने वाले और पीपल्स पार्टी के पसंदीदा 21 ग्रेड के अफसर इंतहाई गरीब लोगों के पैसे खाते रहे। अब जो मैं बात कर रहा हूँ मौलाना की, इन्होंने जो दूसरी इन्होंने बात की, ये मतलब जमीयत उलमा इस्लाम है, इनको तो थोड़े मोहतात होकर बात करनी चाहिए। 2 बातें इन्होंने की, एक इन्होंने कहा कि शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि इमरान खान चर्स और अफ्यून की फैक्ट्रियां लगाएंगे। वो बात लोगों के लिए ये है कि जो चर्स और अफ्यून ज़ाया होती है उसको जलाने की बजाय अगर वो दवाइयों में इस्तेमाल हो सकती है
تو وہ بات کی تھی. اب اس کو سیریس اس کا جواب یہ ہے, انہوں نے ایک اور بھی ثابت کرنا تھا, ان کے ایک لیڈر بڑے فیمس ہیں کہ وہ جو وکی لیکس والا وکی ہے وہ جمائمہ کا آپ کو بھائی ہے, وہ ساری باتیں. اب پڑھے لکھے آدمی ہے, دوبارہ اسی بات کے اوپر کیسے وہ چھوڑ دے اس بات نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو نہیں ایسی بات کریں گے نا, فیون نہیں کرتے, چلے اب انہوں نے کر دی نا, مگر وہ وکی والی بات تو ختم اب آپ نے بات کی مہنگائی والی. اچھا, یہ سیریس مسئلہ ہے, بالکل پاکستان کے لوگ اس بات سے پریشان ہیں. ہماری مقبولیت میں اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو وہ صرف مہنگائی کی وجہ سے ہوئی ہے. میں مان رہا ہوں, مہنگائی کی وجہ نواز شریف حکومت کا 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ اور 60 ارب ڈالر کی امپورٹ, خسارہ, ڈیویلویشن, میں کوئکلی وائنڈ اپ کروں. میں ملک صاحب وہ نقصانوں کی وجہ سے ہوئی ہے. ملک صاحب آئینی تبدیلی تسلیم کرتا ہوں, ایک اور غلطی ہے ہماری گورنمنٹ سے, تھوڑی سی کمی ہوئی ہے کہ جو ہم یہ سپلائی چین کو صحیح طرح مینیج کر سکے, اس سارے مافیا کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے, چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو, نون سے ہو, ملک صاحب آئینی تبدیلی آپ کو کب تک نظر آ رہی ہے؟ آئینی تبدیلی کب تک آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے آسما, یہ گورنمنٹ کی جو بنیادی پرابلم ہے, جو اصل مسئلہ ان کا وہ یہ ہے کہ یہ اپنی نان ڈیلیورنس کی وجہ سے پیک اپ ہوں گے, ایسے چل نہیں سکتا. پیک اپ ہوں گے, ٹھیک. کب تک گفتار سے کام چلائیں گے, کب تک پرسپشن پہ پروپیگنڈا ملک صاحب خسارے ہم نے ریکارڈ کام کیے جو آپ چھوڑ گئے تھے, آپ اس کو مانتے ہی نہیں. نہیں, اس کے اوپر میں لے جائیں گے حافظ صاحب. جی ملک صاحب کمپلیٹ کر لیں. پہلے سال میں ہم نے ریفارم کیا, اب ریلیف دیں گے انشاءاللہ. آپ بھی بولنے دینا, آپ کا وقت تھوڑا ہے. جی, ان کی ریفارم کے نتیجے میں لوگوں کا برا حال ہو گیا. جی بس آئینی تبدیلی کب تک ہو سکتی ہے تکلیف ہے, لیکن انشاءاللہ عمران خان کبھی مایوس نہیں کریں گے, لوگوں کو ریلیف بھی ملے گا. اب ملنا شروع ہو گیا. اب